उसमें सोर्सेज होते हैं, लोगों को मिलते हैं, वो बंद कर दिए हुए हैं। नेशनल लैंग्वेज में चल रहे हैं, उसमें नहीं चल रहे हैं। तो इस किस्म का ये जो एक मैसेज जा रहा है कि और अपना सिलेबस है उसको आप बड़ी डिस्कशंस के बाद वापस आया था सूबों के पास, फिर ये बात हो रही है कि नहीं यूनिफॉर्म सिलेबस होगा और वो सेंट्रलाइज होगा। ये बड़े सीरियस इश्यूज हैं, इस पे ज़रूर। पहले मैं आपको ओवरऑल अपना फ़लसफ़ा बताता हूँ कि जो मेरे ख़्याल में दुनिया में कामयाब गुड गवर्नेंस जो मुल्क तरक्की कर चुके हैं, जिनकी गवर्नेंस सिस्टम बेहतर है, उनके अंदर बेसिकली एक कॉमन फैक्टर है। और कॉमन फैक्टर ये होता है कि जितनी आप पावर डिवॉल्व करते हैं नीचे, यानी सेल्फ गवर्निंग कम्युनिटीज़ होती हैं, उतना वो सिस्टम कामयाब चलता है। आप कोई भी दुनिया के अच्छे गवर्नेंस के मॉडल्स ले लें, मसलन आप स्विट्ज़रलैंड का बेहतरीन समझा जाता है। वो छोटा सा स्विट्ज़रलैंड के अंदर 25 कैंटोन हैं, मसलन ऑलमोस्ट सूबे की हैसियत, बिल्कुल अपने फ़ैसले वो करते हैं, इख्तियारात उनके पास हैं। वो टैक्स कलेक्शन अपनी इकट्ठी करके तो वो फिर सेंटर को पहुँचाते हैं, और वो बड़ा कामयाब मॉडल है। वो कामयाब मॉडल हमेशा होगा, जितनी आप गवर्नेंस आवाम के पास ले जाएंगे उतना आवाम बेहतर फ़ैसले करती है कि उनको किस चीज़ की ज़रूरत है। जितनी आप सेंट्रलाइज रखेंगे, आवाम से दूर फैसले रखेंगे, वो फैसले गलत होते हैं। पहले तो मैं आपको ये चीज़ कहता हूँ, पाकिस्तान के अंदर मैं सबसे ज़्यादा एडवोकेट हूँ डेवोल्यूशन का, कि पावर नीचे तक जाए। मैं अब से नहीं, आप मेरी 24 साल पहले से भी देख लें कि मैं हमेशा ये कहता गया हूँ। हमारा अलमिया क्या हुआ कि हमारा पहले तो सेंट्रलाइज सिस्टम था, सारी पावर फेडरेशन के पास। उसके बाद 18th अमेंडमेंट में फेडरेशन से चली गई सूबों में, लेकिन सूबों से नीचे जो जाना चाहिए था लोकल गवर्नमेंट सिस्टम, जो बेसिकली एक तीसरा टियर होता है, बुनियाद होती है गुड गवर्नेंस की, कोई वहाँ नीचे पावर नहीं गई। आज आपके कराची के सारे प्रॉब्लम्स अगर आप चले जाएं तो क्योंकि पावर डिवॉल्व नहीं हुई, फैसले कहीं और हो रहे हैं। अगर एक पार्टी का पावर बेस कुछ और है तो वो उसी को केटर करती है। उसी तरह पंजाब के अंदर कभी पावर नीचे तक नहीं गई। जो पहली अगर आप देखें कि जनरल मुशर्रफ के दौर में भी जो पावर नीचे गई थी, वो भी बाद में जैसी 2008 के बाद ये गवर्नमेंट्स आई, पीपल्स पार्टी नून लीग, इन्होंने वो पावर्स ले ली। और जो 2013 में जो कि किसी सूबे ने पावर डिवॉल्व की थी और पहली दफ़ा विलेज काउंसिल्स को एम्पावर किया था, वो पीटीआई की गवर्नमेंट पख्तूनख्वा में थी, और वो बहुत बड़ी वजह थी कि वो जो सूबा कभी दूसरे को दूसरी बारी नहीं देता था, उसने 2/3 अक्सरियत से एक कोलिशन गवर्नमेंट हमें उन्होंने जिताया। उसमें एक बहुत बड़ी वजह ये थी कि एम्पावर हो गए थे नीचे विलेज काउंसिल्स। अब जो हम लोकल गवर्नमेंट सिस्टम लेके आ रहे हैं और इंशाल्लाह अब इलेक्शन होगी, मेरे ख्याल में विलेज काउंसिल्स को नीचे फिर एम्पावर किया। पैसा डायरेक्टली प्रोविंशियल फाइनेंस बोर्ड होगा, डायरेक्ट पैसा किसी के थ्रू नहीं जाएगा, डायरेक्ट विलेज काउंसिल्स को जाएगा। उसके बाद जो हम दूसरी चीज़ लेके आ रहे हैं और जो बहुत इम्पोर्टेंट है ख़ास तौर पे हमारे शहरों के लिए, वो है हमारा जो फिर उसके बाद जो हमने तहसील काउंसिल्स के ऊपर डायरेक्ट इलेक्शंस करवाए हैं। शहरों के डायरेक्ट इलेक्शंस होंगे, शहरों का डायरेक्ट सारा शहर इलेक्ट करेगा अपना मेयर और या अपना नाज़िम, और वही तहसील में डायरेक्ट इलेक्शन होंगे। ये क्यों हम करवा रहे हैं? इसका सबसे बड़ा मकसद ये होगा कि वो जो इनडायरेक्ट इलेक्शन से आते थे, जो यूनियन काउंसिल से नाज़िम इलेक्ट होके आते थे, हमने रियलाइज़ किया कि उसमें बड़ा पैसा चलता था, उसमें करप्शन होती थी। वो सारे नाज़िमों को पैसे देके ऊपर आ जाता था, यानी जो मेयर बन जाता था, जो हमने केपी में रियलाइज़ किया।
اور وہ جب وہ تہران کا میئر ہے، لندن کا میئر ہے، نیو یارک کا میئر ہے، یہ میئر سسٹم ایک دنیا میں کامیاب سسٹم ہے، ڈائریکٹ الیکشن سے میئر بنے. اور یہ میں آپ کو پہلے بھی کہہ بیٹھا ہوں کہ کراچی کا بھی مسئلہ، لاہور کا مسئلہ، یہ کبھی بھی حل نہیں ہوگا جب تک کہ آپ ڈائریکٹ الیکشن سے آئیں، ان کو امپاور کریں، وہ اپنے فائنانس اکٹھے کریں، وہ اپنی پوری سیوریج سسٹم، سارا وہ سسٹم ایک جگہ سے ایک شہر چلے. تو وہ جو ہم سسٹم لے کے آئے ہیں وہ کے پی میں اور پنجاب کے اندر وہ اگلی الیکشنز ان تو پہ ہوگی. ایک طرف گراس روٹ پہ بھی پہنچ جائے گا پیسہ ڈائریکٹ، دوسری طرف جو شہر ہوں گے وہ بھی ڈائریکٹ الیکشن کے ذریعے ہوں گے. اور میرے خیال میں میں بڑی دیر کا کہہ رہا ہوں کہ کراچی کے مسئلے حل ہو ہی نہیں سکتے جب تک کہ آپ کے کراچی کے ڈائریکٹ الیکشنز نہ ہوں. اور خود کراچی کے مسئلے، پانی کا، سب کچھ، یہ صرف ایک ہی جو ساری میں کوئی نئی بات نہیں کر رہا، یہ ساری دنیا میں یہی سسٹم ہے. اب آ جائے جی این ایف سی ایوارڈ پہ. دیکھیں این ایف سی ایوارڈ جو ہے اس کے اندر ایک انوملی ہے. جیسے ہی آپ پیسہ فیڈرل گورنمنٹ صوبوں کو چلا جاتا ہے 65% صوبوں کے بعد جب اپنی سیکیورٹی کو جاتا ہے اور جب ڈیٹ سروسنگ قرضوں لے کے بنتا ہے. یہ بالکل ایک انفیزبل ہے. یہ کوئی دنیا کے اندر ایسا بجٹ نہیں بنتا. جنہوں نے بھی یہ شروع کیا تھا جب بھی 80th امینڈمنٹ، انہوں نے پوری طرح سوچا ہی نہیں کہ یہ کیسے، کون سی دنیا میں کس طرح کا سسٹم چل سکتا ہے. اس کے اوپر ڈسکشن کی ضرورت ہے، ریویو کی ضرورت ہے، تاکہ کوئی ایک بجٹ بنے جو یعنی کوئی بھی دنیا میں بجٹ خسارے سے نہیں شروع ہوتا اور پھر سارے مزید اور قرضے لے کے ٹیلیمنٹری سسٹم آئے گا تاکہ صوبوں کے اندر یہ جو مسئلہ آتا ہے پانی کا، یہ ایک ہی وقت پہ کلیئر ہو جائے. جو ساری دنیا کے اندر ہوتا ہے ٹیلیمنٹری سسٹم ہوتا ہے، سب کو پتہ ہوتا ہے کس کا شیئر کدھر جا رہا ہے. یہ جان کے خراب کیا گیا ہے اور اس میں میلیفائڈ ہے اور اس میں پھر تنازع پیدا ہوتے ہیں صوبوں کے بیچ میں. سب سے بڑا یہ ایشو ہے سندھ میں کہ 44 ارب روپیز کوالٹی پریمیم کے ان پہ ہیں. سپریم کورٹ آف پاکستان نے حکم دیا ہے کہ آبادگاروں کو، گروورس کو 44 ارب روپیز میں یہاں جنرل افضل ہے نہیں. جنرل افضل اگر ہوں تو وہ آپ کو بتائیں گے کہ کتنی 1 جنوری سے 31 جنوری سے ہم نے ایمرجنسی ڈکلیئر کی ہوئی ہے. ہم نے پوری ریسورسز ایلوکیٹ کی ہیں. مسلسل صوبوں کی کیا ذمہ داری ہیں، سینٹر کی کیا ذمہ داری ہے. ہم نے سینٹر نے، کیونکہ نیشنل کرائسس ہے، اپنے سے بڑھ کے کام جو جہاز تھے، جو وہ یہ اسپرے کے لیے جہاز تھے، تو جب ہمیں دیکھے تو وہ 1990 کے پڑے سب خراب تھے. ایک چلانے کی کوشش کی، وہ بیچارہ کریش کر گیا، ہمارا پائلٹ بھی شہید ہوا اس میں. تو سینٹر نے پورا زور لگایا ہوا ہے. یہ بہت بڑا کرائسس ہے پاکستان کا. 31 دسمبر سے جنوری سے ہم اس کے اوپر پورا کانسنٹریٹ کر رہے ہیں.
ہم ان ٹچ ہیں ایران کے ساتھ، ہندوستان کے ساتھ، کیونکہ بالکل فالو کر رہے ہیں، اور ہم ان دو ملکوں سے، کیونکہ ایران سے بھی آ رہا ہے اور ہندوستان سے ہمیں ڈر ہے کہ جولائی کے دور سے بھی آ سکتا ہے۔ تو صرف یہ میں آپ کو کہہ دوں گا پوری طرح اس کے اوپر آ گئے ہیں۔ ہماری میٹنگز کے اندر سارے صوبے بیٹھتے ہیں، ہم سارے پورے ڈسکشنز کرتے ہیں۔ یہ بڑی بدقسمتی ہے کہ اگر یہ کوئی یہ اس کے اوپر پالیٹکس، جس طرح کرونا کے اوپر پالیٹکس کھیلی جائے، مثلا ایران سے جو آئے گی اور جو ہندوستان سے آئے گی اور جو بھی ہارن آف افریقہ سے آ سکتی ہے، تو اس کے اوپر ہم ڈپینڈنٹ ہیں، اور بھی دنیا میں ملکوں میں، اور اس میں ہم ایف اے او کے ساتھ مسلسل کانٹیکٹ کے اندر ہیں۔ آپ کی حکومت جب آئی تھی تو سارے لوگوں نے ویلکم کیا تھا، کیونکہ آپ کا جو نیریٹو تھا وہ تبدیلی کا تھا، تو سارے لوگ جو ہے آپ کو شروع سے ہم دیکھتے چلے آ رہے ہیں، وہ سینٹر اور صوبوں کے درمیان تناؤ ہے، اور وہ اس وقت بھی شدت یہ نہیں ہے کہ وہ صرف آپ کی حکومت میں ہے، اس سے پہلے بھی جو حکومتیں تھیں، وہ نون لیگ کی حکومت تھی یا خود پیپلز پارٹی کی اپنی حکومت تھی، تو بھی یہ تناؤ چلتا آ رہا تھا۔ یہی ٹیلی میٹری سسٹمز یا یہ جتنی چیزیں جو ڈیولپ کی گئی تھی وہ بھی اسی تناظر میں ہم دیکھتے ہیں۔ تو آپ کے دور میں ہم توقع کر رہے تھے کہ وہ شاید کم ہو۔ جدھر مسئلے ہمیں آئے ہیں وہ کرونا کے اوپر آیا ہے۔ آپ یقین کریں کہ جس طرح ہم نے کرونا کو سارا پاکستان کو بنا کے ہم نے پروسیڈ کیا ہے، ایک ملک کو دیکھ کے بجائے اس کے کہ یہ صوبے کا کیا انٹرسٹ ہے، ہم نے پاکستان کا انٹرسٹ ہے۔ اور مجھے بڑے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ یہاں اس کے اوپر پالیٹکس کھیلی گئی ہے۔ ہمارے ساتھ ہم نے ایک دم سسٹم ڈیولپ کیا سی سی او پی کا، جدھر ساری ہماری صوبوں کے چیف منسٹر جو چیف سیکرٹریز ہیں وہ بیٹھ کے ہر روز صبح، یہاں کے آپ کے ڈاکٹرز ہیں، ہمارے ڈاکٹرز وہاں بیٹھ کے پوری ڈسکشن کر کے ہم آگے بڑھتے ہیں اس میں۔ افسوس سے مجھے کہنا پڑتا ہے کہ ہماری کئی میٹنگز ہوئی ہیں، این سی سی کی میٹنگ ہوئی ہے جس میں سارے چیف منسٹر ہیں، ہم نے بیٹھ کے کنسنسس سے فیصلہ کیا۔ اس کے 1 گھنٹے کے بعد جا کے ٹی وی پہ دیکھتے ہیں کہ پیپلز پارٹی کے وزیر کچھ اور ہی باتیں کر رہے ہیں کہ جی سینٹر نے ہمارے سے یہ کر دیا، وہ کر دیا۔ یعنی ایک ایک فیصلہ ہم نے چلا، سارے صوبوں کو آن بورڈ لے کے چلے۔ ہم نے صرف ایک یہ تھا کہ انہوں نے ایک دم جب شروع میں لاک ڈاؤن کیا تو یہاں سندھ میں انہوں نے بڑا سخت لاک ڈاؤن کر دیا۔ میں تو اپنے بچوں کا پیٹ پالیں، اور جو یا ہفتے کی تنخواہ پہ بچوں کا پیٹ پالیں، اس ملک کے اندر اگر آپ ملک بند کر دیں، لوگ تو بھوکے مرنے شروع ہو جائیں گے۔ شروع میں انہوں نے بند کر دیا سندھ نے، میرے سے تو نہیں پوچھا کسی نے۔ میں تو پہلے دن سے لگا، آپ میری پہلی سٹیٹمنٹ پڑھے، میں نے کہا ہمارے لیے ڈبل پرابلم ہے، ایک طرف کرونا سے بچانا ہے، ایک دفعہ لوگوں کو بھوک سے بچانا ہے۔ یہ حال کر دیا انہوں نے جب شروع میں بند کیا، اور ان کو دیکھ کے باقی
ہم نے سب سے عقل مندی کی، آہستہ آہستہ ہم نے لاک ڈاؤن کھولنا شروع کیا، اور کنسٹرکشن اور باقی چیزوں کو، جس کو سمارٹ لاک ڈاؤن کہتے ہیں، کہ عقل سے لاک ڈاؤن کریں، کیونکہ 22 کروڑ لوگوں کو تو آپ بند نہیں کر سکتے. ساری ایک ایک سٹیپ کے اوپر سارے صوبوں کو ہم نے بات کی اور ان کو کٹھے لے کے چلے ایک ایک چیز کے اوپر. ہوتا کیا تھا ادھر سے، وہ کوئی جو این ڈی ایم اے سے جو ہم نے سامان پروکیور کیا، بالکل ہم نے پوری طرح انصاف کے پیمانے میں سارے صوبوں میں بانٹا. آپ اٹھا کے دیکھ لیں، ہر جگہ ہم نے چیزیں، جو ہم ابھی یہ لوکس پہ کر رہے ہیں، کئی ذمہ داریاں صوبے کی ہیں کہ سینٹر کی ہیں، اس کے باوجود سینٹر پوری مدد کر رہا ہے صوبوں کی. کہیں ہم نے یہ نہیں دیکھا کہ یہ پاکستان کے جو ابھی حالات ہیں، یہ یاد رکھیں ہمارے بڑھ رہے ہیں. یہ پیک آنی تھی، کیونکہ ہم بند کر نہیں سکتے تھے زیادہ دیر. بڑے بڑے ملکوں کا دیوالیہ نکل گیا ہے، جو کہ ہمارے سے امیر ترین ملک ہیں. جب آپ لاک ڈاؤن کرتے ہیں ایک معاشرے کو، کوئی بھی معاشرے کے اندر یہ برداشت نہیں ہو سکتا. آج امریکہ میں 20 صوبوں کے اندر کرونا بڑھ رہی ہے، اس کے باوجود وہ لاک ڈاؤن کھول رہے ہیں. ہندوستان کے اندر ہمارے سے تیزی سے افواہ بڑھ رہی ہے، انہوں نے سب سے زیادہ سخت لاک ڈاؤن کیا. آج وہ مجبور ہیں کھولنے میں، ان کے لوگ بھی زیادہ مر رہے ہیں، ان کے بھوک سے بھی لوگ زیادہ مر رہے ہیں. سو ہم نے یہ، جس طرح میں پورے آج وثوق سے کہتا ہوں، جس طرح پاکستان نے اس لاک ڈاؤن کے اندر یہ دونوں بیلنس کر کے نکلا ہے، دنیا میں کوئی ملک ایسا نہیں نکلا جس نے یہ بھی دیکھ. آج ہندوستان میں 34% لوگ ایکسٹریم غربت میں چلے گئے ہیں لاک ڈاؤن کی وجہ سے. ان کے بیچارے جو مائیگرنٹ ورکر ہیں، وہ 100 میل چل رہے ہیں بیچارے، انہوں نے جس طرح کا لاک ڈاؤن کیا. ہم نے ایسا نہیں کیا. ہم نے اپنے لوگوں کو غربت سے بھی بچایا، اور ہم نے سلو ڈاؤن بھی کیا اس کا. جو یہ میں آخری بات ضرور کہوں گا کہ کوئی بھی دنیا کے اندر ملک اس سے کامیابی سے، اس کے اوپر نہیں کامیاب ہو سکتا یہ کرونا وائرس سے، جب تک کہ عوام خود ذمہ داری نہ لے اور ایس او پیز پہ نہ چلے. جو ملک کامیابی سے چل رہے ہیں، جرمنی ہے اور یہ جو سویڈن ہے، جنہوں نے ان کے ایس او پیز پہ لوگ عمل کر رہے ہیں. یہاں لوگ سیریس ہی نہیں رہتے. اب ہم پوری اس سے سخت کیمپین کرنے لگے ہیں. اب ہم نے فیصلہ کیا ہے کہ ہم فائنز کریں گے لوگوں کو، وہ جو نہیں چل رہے ان کے اوپر ایکشن لیں گے. لیکن علاقوں کے اندر یہ پوری طرح ملک نہیں بند کریں گے. اسمارٹ لاک ڈاؤن یعنی علاقوں کے اوپر، اور ہمارے پاس پوری اب ٹیکنالوجی کی وجہ سے ہمیں پتہ چل گیا ہاٹ سپاٹس کدھر ہیں، ان کے اوپر اب ہم ایکشن لیں گے. ایک یہ میں چاہوں گا کہ آپ کو ثانیہ عافیت سے اور اتنے تھوڑے ٹائم میں اتنا زیادہ پیسہ بانٹا. یہ ذرا آپ پہلے بتا دیں کہ ہم نے سندھ کے لیے، حالانکہ سینٹر سے پیسے جا رہے ہیں، لیکن ہم نے سندھ کے لیے یعنی جو ایلوکیشن کی، پہلی دفعہ سب سے زیادہ پیسہ سندھ میں گیا. ابھی بھی جو پرائم منسٹر کا ریلیف فنڈ ہے وہ آپ پلیز بتائیں، جو میں آج لڑکانہ میں بھی کر رہا ہوں، ہے پرائم منسٹر کا فنڈ، پیسے میں نے اکٹھے کیے. احساس ایمرجنسی کیش کی مد میں 60 بلین کی ترسیل ہو رہی ہے، اور یہ تقریباً 2/3 ابھی مکمل ہو چکی ہے، 1/3 ابھی بھی ہونی ہے. 60 بلین، 60 ارب. دوسرا یہ کہ 50 لاکھ خاندان جو ہیں سندھ میں، وہ اس امداد سے مستفید ہوں گے. اور آپ کو معلوم ہے ہمارے سینسس کے مطابق ہر خاندان میں تقریباً 7 لوگ ہوتے ہیں، تو 50 کو آپ 7 سے ملٹیپلائی کیا تھا جب احساس ایمرجنسی کیش پہلے شروع کی تھی، کہ ہم صوبوں کے حصے جو ہیں وہ
2017 کی مردم شماری کے مطابق رکھیں گے اور اس کے مطابق سندھ کا حصہ جو تھا وہ 22% تھا، مگر جب فائنل فگرز ہم نے دیکھی تو اس میں سندھ سے سب سے زیادہ لوگوں نے امداد مانگی ہوئی تھی، کیونکہ غربت یہاں بلوچستان کے بعد غربت یہاں سب سے زیادہ ہے، تو یہاں سب سے زیادہ امداد مانگی ہوئی تھی لوگوں نے۔ ہم نے پہلے لوگوں سے پوچھا کہ کون کون مستحق لوگ ہیں، انہوں نے اپلائی کیا۔ جی میں بتا دوں تو احساس ایمرجنسی کیش کو اگر آپ کلوزلی فالو نہیں کرتے رہے تو میں آپ کو اس کے طریقہ کار بتا دوں کہ لوگ ریکویسٹ کر سکتے تھے ہمیں امداد۔ ایک تو کیٹیگری تھی نا جو BIS یہ 16.5 ملین لوگوں کی امداد ہے، یہ ایک بہت بڑی پاکستان کی تاریخ کی سب سے بڑی امداد ہے۔ تو اس کے لیے ہمیں لوگوں کی ضرورت پتہ کرنی تھی کہ کس کو ضرورت ہے، اس کے 2 راستے کھولے گئے جیسے وزیر اعظم صاحب فرما رہے ہیں۔ ایک ہم نے 8171 کی جو SMS اسکیم آپ سب نے سنی ہوگی، ایک ہم نے وہ کھولی نمبر 1، اور نمبر 2 پرائم منسٹر کے پورٹل کے اوپر ایک پرفارما کھولا۔ پہلے ہم نے 8171 والی اسکیم چلائی، پھر ہم نے پرائم منسٹر کے پورٹل پہ فارم کھولا، اور ہمارے پاس جو تمام اپلیکیشنز آئیں اس کو پھر ہم نے ڈیٹا کے ذریعے اس کی جانچ پڑتال کی، بالکل ایک غیر سیاسی طریقے سے، اس میں انسانی مداخلت کا کوئی راستہ نہیں تھا، بالکل ڈیٹا اور کی بنیاد پہ اس کی جانچ پڑتال ہوئی، کیونکہ آپ کو معلوم ہے کہ ہمارے جو نیشنل آئیڈینٹی کارڈ نمبر ہیں اس کے ساتھ ہماری ٹیکسیشن، گاڑی کی اونرشپ، بلنگ، FBR کا سٹیٹس، فورن ٹریول، سب اس کے ساتھ منسلک ہوتا ہے۔ جانچ پڑتال کے بعد جو 16.5 مستحق لوگ نکلے، پہلے ہم نے کیونکہ بجٹ 12 ملین کا تھا، یعنی کہ 1 کروڑ 20 لاکھ کا تھا، ان کے لیے تو ہمارے پاس بجٹ تھا، مگر جب ہم نے جانچ پڑتال کی تو 16.5 ملین یعنی کہ 1 کروڑ 60 لاکھ لوگ مستحق نکلے۔ تو ہم وزیر اعظم صاحب کے پاس پروپوزل 2 لے کے گئے۔ ایک پروپوزل تو یہ تھا کہ ہم اس کو بھی مردم شماری کے فارمولے پہ ہی رکھیں کہ سندھ کا شیئر 22% ہی رہے، مگر وزیر اعظم صاحب نے اس وقت یہ فیصلہ کیا اور وزیر اعظم کے فیصلے کے بعد سندھ کا شیئر 22 سے بڑھ کے 31% ہو گیا۔ پنجاب کا جو شیئر تھا وہ 51 سے 43 ہو گیا۔ KP کا صرف 1% بڑھا 16 سے 17، مگر سندھ کا 22% سے 31% ہو گیا، اور یہ فیصلہ وزیر اعظم صاحب نے خود کیا، کیونکہ ان کے لیے بہت آسان تھا، یہ کہہ دیتے کہ جی پاپولیشن کے جو فارمولا ہے اسی کے مطابق آپ چلیں۔ یہ بہت ہی غیر سیاسی بنیادوں کا فیصلہ تھا، اور یہ اس بات کی عکاسی کرتا ہے کہ احساس ایمرجنسی کیش میں ہی نہیں، باقی تمام جو وفاقی حکومت جو کرونا وائرس سے متعلق تمام جو فیصلے کر رہی ہے وہ بالکل غیر سیاسی بنیادوں پہ کر رہی ہے، بالکل سیاست کو باہر رکھ کے کر رہی ہے، کیونکہ یہ لوگوں کی صحت کا معاملہ ہے اور لوگوں کی بھوک کا معاملہ ہے۔ بہت ہم نے یہ احساس ایمرجنسی کیش میں دیکھا ہے کہ صرف بالکل جو غریب طبقہ نہیں ہے، بہت اچھے لوگ بھی بہت مشکلات میں آ گئے ہیں، ہوٹل کے ویٹر ہیں، ٹیکسی ڈرائیور ہیں، درزی ہیں، پلمبرز ہیں، جو گھر سارا سروس سیکٹر
سارا سروس سیکٹر اس کی مد میں ہے. تو آخر میں یہ صرف یہ کہ سندھ کا جو شیئر ہے وہ 22% سے بڑھا کر 31% کر دیا ہے. اور اس میں ایک اور چیز میں ایڈ کر دوں احساس پروگرام کہ پوری پاکستان سے جو پولیٹیکل پارٹی کی جو پرائم منسٹر سے کوئی پریشر تھا وہ یہ تھا کہ اس کو لیبل کریں پرائم منسٹر اپنی تصویر کے ساتھ اور اپنی پارٹی کے نام کے ساتھ. اور پرائم منسٹر نے اس کو ریجسٹ کیا کہ کیونکہ یہ ایک فلاحی کام ہے اور یہ کوئی میں اپنی جیب سے نہیں کر رہا, یہ %31 ہوا ہے. اس کا فنڈ یہ پرائم منسٹر کے کووڈ ریلیف فنڈ سے آ رہا ہے, کیونکہ کووڈ میں جو کنٹریبیوشنز لوگ دیتے ہیں وہ ان کی کریڈیبلٹی کی وجہ سے دیتے ہیں, ان کی انڈیویجول سٹینڈنگ کی وجہ سے دیتے ہیں. تو انہوں نے جب, جیسے کہ میں نے پہلے بتایا, جب ان کے سامنے ہم نے فگرز رکھے تو انہوں نے کہا نہیں, جو فنڈ میں اکٹھا کر رہا ہوں وہ یہ جو گیپ ہے اس کو فل کرنے کے لیے دیا جائے. اپلیکیشنز آئی ہیں اس میں تو سندھ کا بہت ہی زیادہ شیئر ہے. وہ منوہن جیسے آئی تھیں وہ ویسے ہی فنڈ ہو گئی ہیں. جو ہماری 81-71 اسکیم سے جو سپل اوور کی ویٹنگ لسٹ تھی جس میں سندھ کا ایک بہت بڑا شیئر تھا, وہ جیسی تھیں وہ ویسے ہی فنڈ ہو گئی ہیں. اس میں کوئی اس کی پوری آڈٹ ٹریل انالیسس کی. براہ کرم اس کو ریٹ کر دیجیے. BISP اور احساس کا ڈفرنس ہمارے سندھی میڈیا کو بتا دیجیے, چونکہ انہوں نے اپنے تصویریں لگا دی, یہ کر دیا وہ کر دیا جی, اور لوگوں کو 8 لاکھ لوگ ایگزٹ کیے تھے, وہ ہٹائے تھے. وہ کیوں ہٹائے تھے تفصیل میں آپ سب کو معلوم ہے. جو بقیہ 4.5 ملین ہیں ان کو ہم نے اپنے کفالت پروگرام میں شامل کر کے 3 مہینے کی جو قسط تھی وہ زیادہ کر کے اکٹھی دے دی ہے. مگر میں آپ کو بتا رہی ہوں کہ احساس کیش میں 16.5 لوگ ہیں جو ہمیں 8171 سے آئے ہیں, جو PM پورٹل سے آئے ہیں. ہمیں ان کی سیاسی افیلیشنز کا کچھ نہیں پتا. جی. اور دوسری پرائم منسٹر صاحب اگر آپ اجازت دیں تو میں ایک اور بات کی وضاحت کر لوں. ہم آج گورنمنٹ ہاؤس میں بیٹھے ہیں, اس میں شاید 50 گورنرز گزرے ہیں. ایک گورنر کے نام کے ساتھ یہ ہاؤس لنک نہیں ہو گیا. حکومت کے جو ادارے ہوتے ہیں ان سے پروگرامز ڈیلیور لوگوں کا حق جو ہے آئینی حق اس کے معاملات ہیں. اس میں 18ویں ترمیم میں سندھ کے لوگ سمجھتے ہیں کہ اس میں بھی مکمل اختیارات صوبوں کو نہیں ملے, مگر اگر ملے بھی ہیں تو اس کے بعد آپ کی گورنمنٹ یا آپ کے وفاقی وزراء کی جانب سے 18ویں ترمیم کے خاتمے کے حوالے سے باتیں یا اسٹیٹمنٹس آتی رہتی ہیں. آپ واضح بتائیں کہ کیا واقعی امینڈمنٹ سے اختلاف نہیں کر رہا, لیکن 18th امینڈمنٹ میں کئی ایسی چیزیں انہوں نے جلدی میں ڈال دی ہیں جن کو ریویو کرنا پڑے گا. مثلا ماحولیات ہے, ماحولیات سارے پاکستان میں ایک ہی جگہ سے ہونی چاہیے. اب آپ ایک صبح دریا اپنا صاف کر لے, وہ سارا اور آپ یہاں سے صاف کر لیں, اوپر سے سارا دریا کے اندر گندا ہے, آپ کے یہاں آرسینک پوائزننگ شروع ہو جائے گی کیونکہ لوگ دریا کا پانی یہاں ہونے چاہیے. اور
اور مثلاً دوائیں ہیں، ان کی سٹینڈرڈائزیشن ہے. کیا ایک صوبے میں ایک طرح کی دوائی بکے گی، دوسرے میں دوسرے؟ کئی چیزیں یہ غلط کر بیٹھے ہیں. اور میں پاکستان کی نہیں بات کر رہا، ساری دنیا میں وہ پریکٹیکلی نہیں ہے. سٹینڈرڈائزیشن ہے کھانوں کی، کھانے پینے کی چیزوں کی. اب چاروں صوبوں کے اندر اپنی اپنی سٹینڈرڈائزیشن ہے. آ کے ایک کمپنی آ کے فیکٹری لگاتی ہے ایک صوبے میں، وہ دوسرے میں جا نہیں سکتی وہ، اور اس میں پھر پیسہ بنتا ہے ہر جگہ لائسنس میں. کئی چیزیں انہوں نے غلط کر دی ہیں. جہاں تک اختیارات ہیں وہ تو پہنچ گئے ہیں صوبوں کے پاس. صوبوں نے نیچے بلدیات میں نہیں دیے. تو انہوں نے سارا، جو چیف منسٹر ہے اس کے پاس وہ پاور آ گئی ہے جو کبھی کسی ڈکٹیٹر کے پاس ہو. وہ پاور نیچے دے ہی نہیں رہا. تو جو ساری دنیا میں کامیابی سے ڈیولوشن چلتی ہے وہ 3 ٹیئر سسٹم پہ چلتی ہے، یا 2 ٹیئر میں پھنس گئی ہے جا کے. یعنی یہ کیسا سسٹم بنایا ہے کہ جب فیڈرل گورنمنٹ اپنے سارے صوبوں کو پیسے دے دیتی ہے، ڈیفنس دے دیتی ہے، قرضے کی قسطیں، وہ تو سارا کامن چیزیں ہیں سارے صوبوں کے اندر. تو فیڈرل گورنمنٹ 700 ارب روپے کے خسارے میں چلی جاتی ہے. باقی سارا بجٹ قرضے لے کے کرتی ہے. یہ پریکٹیکل نہیں ہے. اس کے اوپر ڈسکشن کی ضرورت ہے. اس کا یہ نہیں مطلب کہ ڈیولوشن کو کوئی پل بیک کر رہا ہے. کئی چیزیں جو 18ویں ترمیم میں انہوں نے جلدی جلدی کی ہیں اس کے اندر پرابلمز آ رہے ہیں، اور ان پرابلمز کو سارے صوبے بیٹھ کے ڈسکشن کر کے ان کو ٹھیک کر دیں. اس کو غلط تاثر دیا جا رہا ہے کہ جناب وہ دیکھیں جی وہ واپس پاور لینا چاہتی ہے. غلط بات ہے. انوملیز ختم کرنا چاہتے ہیں اس میں سے. آٹے کا کرائسس ہوا تھا، اس کی رپورٹ کا کیا ہوگا؟ آئی پی پیز کا کیا ہوگا؟ اور دوسری بات یہ کہ آپ کی جو صوبائی یہاں پہ پی ٹی آئی کی قیادت ہے وہ سندھ حکومت کی کارکردگی کو بنیاد بنا کر مرکز کو مداخلت کی جو ہے وہ اپیلیں کرتی ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کیا سندھ میں اس حوالے سے مرکز کے پاس کوئی گورنر رول کا آپشن موجود ہے؟ پہلے میں شوگر کی بات کر دوں. اس ساری شوگر رپورٹ کے اندر کیا چیز سامنے آئی ہے؟ سارے دونوں پولیٹیکل پارٹیز کی جو پولیٹیکل ایلیٹ ہے وہ ساری شوگر ملز میں 4 سالوں میں 29 ارب روپے کی سبسڈی لی ہے انہوں نے، اور ٹوٹل ٹیکس 80 شوگر ملز نے 9 ارب روپیہ دیا. یعنی اس سے زیادہ ظلم کیا ہو سکتا ہے کہ عوام کے پیسے پہ چل رہی ہے، ٹیکس وہ نہیں دے رہا ہے. گنے والوں کو جو ساری رپورٹ کے اندر ہے ان بیچاروں کو پیسے نہیں دیتے. جو محنت کا سارا وقت کام کر کے تو جا کے کھڑا ہوتا ہے اس کو پیسے سال تک پیسے نہیں دیتی. 180 روپیہ فکس ہوتا ہے، ان کو کٹوتی کر کے 140 روپے وہ بھی پیسے مار جاتی ہے. پھر انہوں نے شوگر سٹاکس رکھے ہوئے ہوتے ہیں، ان کے اوپر سٹا کھیلتے ہیں. پھر ایکسپورٹ کے نام پہ ریبیٹ لیتے ہیں، وہ چینی یہیں بک جاتی ہے، اسے سیلز ٹیکس بھی بچا لیتے ہیں، اسے بلیک کا پیسہ بھی وائٹ. یعنی اتنا بڑا سکیم اس کے اندر نظر آیا ہے. اور سب سے بڑی چیز کیا نظر آئی ہے کہ جو ریگولیٹرز تھے، مثلا ایس سی سی پی تھی، شوگر مہنگی چینی بیچی جاتی ہے پاکستان میں دنیا سے، اس کی کوالٹی بھی ٹھیک نہیں ہوتی، سبسڈیز بھی گورنمنٹ سے لیتے ہیں، گنے والوں کو بھی پیسہ نہیں دیتے، عوام مہنگی چینی لیتی ہے. اس کے علاوہ جو گورنمنٹ ہے اس کے ٹیکس بھی چوری کرتے ہیں. اور یہ کیوں نہیں ان کو پوچھ سکتا کہ وہ سارے پاور پہ بیٹھے ہوئے ہیں.
جو بھی اب انہوں نے جو کیس کیا لاہور ہائی کورٹ اسلام یہ ان کی طاقت ہے، اور یہ سب اس کے اندر آپس میں پولیٹیکلی اختلاف ہوگا، پیسے کے معاملے میں سب اکٹھے ہیں، اور اس کے اوپر انشاءاللہ یہ میرا وعدہ ہے اس قوم کے ساتھ کہ آخری حد پر جائیں گے کہ ہم ان کو اب ایکسپوز کریں گے، ان سے فائنز کروائیں گے، ان سے پیسے لیں گے، انہوں نے جو کسانوں سے پیسے لیے ان سے واپس کروائیں گے، چینی کی قیمت ابھی سے اور بھی بڑے بڑے یہ جو کارٹلز بنے ہوئے ہیں ابھی ان کے پیچھے بھی اب ہم جائیں گے۔ جو پینڈیمک کے حوالے سے جو پالیسی دکھ رہی ہے اس میں لگتا ہے کہ ہم جو ہے وہ ہرڈ امیونٹی کی طرف جا رہے ہیں، اگر ایسا ہے تو پھر اس کا اعلان کیوں نہیں کیا جاتا کہ ہم اس طرف جا رہے ہیں؟ میرے صرف پوائنٹ یہ ہے کہ یہ جو آپ کرونا کی بات کر رہے ہیں اس پہ میں صرف آخری بات کرتا ہوں۔ دیکھیں کرونا جو ہے اس کے اوپر میں پھر سی او سی بنائی، ہم نے ڈاکٹرز بٹھائے، ہم نے پہلے دن سے اس کے اوپر مسلسل ساری دنیا کو سٹڈی کیا، اپنے ملک کو سٹڈی کیا، اس لیے ہماری کنسسٹنسی سٹیٹمنٹ میں تھی، اور اس لیے ہم نے اپنے ملک کو بڑے عذاب سے بچایا جو آج ہندوستان پھنس گیا ہے۔ اگر مجھے جو سارے انہوں نے پریشر پہلے 2-3 ہفتے میں ڈالا کہ جی آپ بھی سندھ والا پورا لاک ڈاؤن کر دیں ملک کو، جو بلاول بھٹو لگے ہوئے تھے لاک ڈاؤن، بلاول بھٹو کو تو پتہ ہی نہیں بیچارے غریب لوگ رہتے کیسے ہیں، انہوں نے جاتا ہے اس میں جو ہندوستان میں ہوا ہے، تو وہ ہم نے، میں کریڈٹ لیتا ہوں، میں نے پہلے دن سے کہا کہ غریب آدمی کو ہم نے بچانا ہے کیونکہ وہ کچلا جائے گا اس کے اندر، اور اللہ کا شکر ہے احساس پروگرام کی وجہ سے، اور جو ہم نے نیچے سے اپنے ایگریکلچر کھولا رکھا، اپنے یہ کنسٹرکشن جلدی شروع کر دی، ہمارا وہ حال نہیں ہے جو آج ہندوستان کا ہے۔ آج اب حالات دیکھ کے ہندوستان میں لوگ لیکن اگر ایس او پیز پہ نہ چلے، مجھے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ یہاں بڑی زیادہ اموات ہو گئی، ہاسپٹل پہ بہت پریشر پڑے گا، ہاسپٹلز نہیں اس پریشر برداشت کر سکیں گے، لوگوں کو بڑی دشواریوں کا سامنا کرنا پڑے گا، تو ہم اب ہمارے اوپر ہے، عوام کے اوپر ہے، اور میں پوری کوشش کر رہا ہوں کہ عوام کو بتائیں کہ آپ کے سامنے بھی، اور سختی بھی اب ہم کریں گے، جدھر ہم نے دیکھا عوام کوئی فیکٹری کام نہیں کر رہی ادھر ہم اس کے اوپر کلیم ڈاؤن کریں گے۔ تھینک یو جی۔ سینئر صحافی زاہد فاروق ملک کی زیر ادارت جڑواں شہروں سے شائع ہونے والا پہلا مکمل مقامی اخبار روزنامہ میٹرو آج، جس میں مقامی خبروں کے علاوہ شامل ہوتی ہیں تمام قومی اور بین الاقوامی خبریں۔ دورہ جدید کے تقاضوں کے عین مطابق اب تمام سوشل میڈیا ٹولز، فیس بک، یوٹیوب، .pmcrf.covid.gov.pk پہ وزٹ کریں۔ ڈونیشن کا طریقہ چنیں۔ اگر آپ ڈیبٹ یا کریڈٹ کارڈ استعمال کر رہے ہیں تو رقم اور آرگنائزیشن کا نام ڈالیں۔ ایس ایم ایس کے ذریعے